बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बातें हो रही थी क्रिमिनल ट्रायल के हवाले से। किसी मुल्ज़िम के खिलाफ इल्ज़ाम जो लगता है उसके पस मंज़र में वो शहादत होती है जो दौरान तफ्तीश पुलिस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो भी शहादत जमा करती है। ऐसी शहादत दस्तावेज़ी शहादत भी हो सकती है या ज़बानी शहादत भी हो सकती है। और एक फौजदारी कार्रवाई में याद रखने वाली बात है कि बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा प्रोसिक्यूशन पर होता है और प्रोसिक्यूशन को अपना मुकदमा बियॉन्ड द शैडो ऑफ डाउट साबित करना होता है। बाज़ इसकी एक्सेप्शंस ये हैं कि अगर मुल्ज़िम ने कोई एक्सेप्शनल सूरत हाल पाकिस्तान पिनल कोड में अगर कोई ऐसी है, मसलन सेल्फ डिफेंस की प्ली उसने ले ली है या उसने प्ली ऑफ एलिबाई ले ली है, तो फिर कोई भी मौक़िफ़ जो अपनी डिफेंस में प्ली जब भी एक मुल्ज़िम लेता है तो वो मुल्ज़िम को साबित करना होगा। प्ली के अलावा जो मुकदमा है, जो इल्ज़ामात हैं, वो प्रोसिक्यूशन ने उसको साबित करना होता है। इस्तग़ासा अपना मुकदमा बियॉन्ड द शैडो ऑफ डाउट साबित करता है। जब मुल्ज़िम कोई दिफा लेता है तो कमज़ोर दिफा या दिफा के अंदर वो झूठ बोल जाता है मुल्ज़िम, या दिफा के अंदर कोई गलती आ जाती है, तो उस गलती का मुल्ज़िम की हुई गलती का या मुल्ज़िम का जो दिफा है, जो प्ली है, अगर वो उसको साबित नहीं कर सका तो देन इस्तग़ासा इस बना पर उसकी कन्विक्शन का मुतालबा नहीं कर सकता कि इस मुल्ज़िम ने प्ली ऑफ एलिबाई ली और प्ली ऑफ एलिबाई को साबित नहीं कर सका, प्ली ऑफ सेल्फ डिफेंस लिया और इसको वो साबित नहीं करेगा। लाजमी बात है, याद रखिएगा, जब भी आप प्ली ऑफ सेल्फ डिफेंस या प्ली ऑफ कोई भी प्ली लेते हैं उस मुल्ज़िम को ये साबित करनी पड़ती है। और प्ली ऑफ सेल्फ डिफेंस जो है वो एक ज़हर कातिल होता है एक मुल्ज़िम के लिए। वो गोया मान चुका होता है कि वो उसने वक़ूआ किया है लेकिन अपने दिफा में किया है। अब बात आ जाती है, इसके अलावा प्लीज को साबित करना है मुल्ज़िम ने, बाकी सारा मुकदमा जो है बियॉन्ड द शैडो ऑफ डाउट इस्तग़ासा ने साबित करना है। अगर एक मामूली सा भी कहीं भी कोई डाउट हो जाता है, शक व शुबा आ जाता है, तो तमाम शक व शुबहात जो हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंदर उसका फ़ायदा एक मुल्ज़िम को दिया जाता है। और ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा सबूत मौजूद हों शहादत के अंदर, कम शहादत भी चल सकती है, लेकिन जो भी आपने साबित करना है वो मय्यारी, यानी शहादत की तादाद को नहीं देखा जाएगा, शहादत के मय्यार को देखा जाएगा। क्योंकि बियॉन्ड द शैडो ऑफ डाउट प्रोसिक्यूशन ने अपना मुकदमा साबित करना है। अगर इस्तग़ासा किसी भी कोई ऐसा लकूना, कोई ऐसा मटेरियल है, कोई ऐसा मामला सामने आ जाता है जिससे जो मुल्ज़िम को ये फेवर मिल जाती है कि यहाँ पे कोई शक व शुबहात पैदा हो गए हैं, तो शक व शुबहात का जो फ़ायदा है वो मुल्ज़िम एज ए राइट उस शक व शुबहात का फ़ायदा उठाएगा। ग्रेस के तौर पे राइट नहीं है ये कि शक व शुबहात आ गए हैं तो शक व शुबहात का जनाब फ़ायदा मुल्ज़िम को दिया जाए। मुल्ज़िम का हक है, वो फेवरेट चाइल्ड, बल्कि ब्लू आइड चाइल्ड है, नीली नीली आंखों वाला बच्चा है प्यारा सा कानून का, उसको वो हक तो मिलेगा। ये बात इंटरप्रेट होती है 2006 PCRLJ पेज 174 के अंदर। इस बात को बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट किया गया था। प्रोसिक्यूशन को ये आज़ादी है कि वो जिस गवाह को ज़रूरी समझे शहादत के लिए अदालत में पेश करे। इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि वो हर इस गवाह को पेश करे जो कि फरिश्त में शामिल किया गया हो। कोई भी गवाह जो वो मुनासिब समझा है प्रोसिक्यूशन पेश कर सकती है। और CRPC 1898 की जो सेक्शन 353 और 365 जो हैं वो दौरान कार्रवाई जो प्रोसीडिंग्स हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के दौरान शहादत के कलम बंद करने से मुतल्लिका हैं। और ये जो दिफात हैं 353 और 365,
ان جو شہادت کو ریکارڈ کرنے کے حوالے سے ہیں، ان کو ہمیشہ قانون شہادت آرڈر 1984 کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا، اور عدالت کسی بھی شخص کو کسی بھی وقت عدالت میں انڈر سیکشن 540 مجموعہ ضابطۂ فوجداری 1898 طلب کر سکتی ہے، جبکہ انصاف کی فراہمی کے لیے ایسا ضروری سمجھتی ہے عدالت، اور سیکشن 231 مجموعہ ضابطۂ فوجداری 1898 کے تحت بھی طلب کر سکتی ہے انصاف کی فراہمی کے لیے، اگر وہ مناسب سمجھتی ہے کہ فلاں جو وٹنس ہے اس کو طلب کرنا ضروری ہے تو وہ بلا سکتی ہے، اور کسی بھی شخص کو ان شہادت کے لیے کسی بھی وقت بلایا جا سکتا ہے۔ 540 CRPC اسی بات کو انٹرپریٹ کر رہا ہے، اور انصاف کی فراہمی کے لیے ایسا ضروری ہے، اور سیکشن 231 CRPC کے تحت طلب کر سکتی ہے، جبکہ انصاف کی فراہمی کے لیے ایسا ضروری ہے، اور سیکشن 231 مجموعہ ضابطۂ فوجداری 1898 کے تحت ایک عدالت جو ہے وہ استغاثہ کو، پروسیکیوشن کو ایسی اجازت دے سکتی ہے کہ فلاں جو شہادت ہے اس کو طلب کیا جا سکتا ہے۔ عدالت خود بھی 540 کے تحت اور 231 CRPC کے تحت پروسیکیوشن کو بھی اجازت دے سکتی ہے کہ وہ شہادت کو طلب کر سکتا ہے یا طلب کروا سکتا ہے۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی بڑی اعلیٰ ججمنٹ ہے، پڑھنے کے قابل ہے، 2006 CMR پیج 56 میں اس کو کہا گیا تھا۔ ایک سیٹلڈ پرنسپل ہے کہ شہادت جب بھی ہوگی پروسیکیوشن کی، وہ ملزم کی موجودگی میں ہونی چاہیے۔ اگر ملزم عدالت میں موجود نہیں ہے دین قطعی صورت پروسیکیوشن کی شہادتیں نہیں چلیں گی۔ یہ بات 2000 YLR پیج 2330 کے اندر اس بات کو ڈسکس کیا گیا تھا، اور جہاں ملزم نہ تو ابسکونڈر تھا، نہ ہی اس کی حاضری معافی کی گئی تھی، اس کی عدم موجودگی میں جب شہادت کو قلم بند کرنے اور اسے جرح کے حق سے محروم کرنے سے قانون کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے، تو عدالت کو ایسا اختیار قطعی صورت مجموعہ ضابطہ فوجداری کے تحت نہیں دیا جا سکتا کہ جناب ملزم نہ تو مفرور ہے اور نہ ہی اس کی حاضری معافی کی گئی ہے، اس کی عدم موجودگی میں شہادت طلب کر رہا ہے گویا۔ یہ ساری پروسیڈنگز جو ہیں وہ قانون کی دھچیاں اڑانے کے برابر ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی تھی 2000 YLR پیج 2330 کے اندر۔ یاد رکھیے گا کہ جب استغاثے کی شہادتیں ہوں گی ملزم کی موجودگی میں، اور بوقت بیان ملزم کی غیر حاضری بوقت جرح اس کی حاضری کی صورت میں قابل تلافی نہیں ہو سکتی، یعنی جرح کرنے بیچارہ آ گیا ہے، جب بیان کرنے ملزم کو موجود ہی نہیں تھا، دین یہ ایک ناقابل تلافی نقصان اس کا ہو گیا ہے۔ اس کا فائدہ کس کو ملے گا؟ اس کا فائدہ ملزم کو ملے گا۔ اور اگر سیکشن 353 مجموعہ ضابطۂ فوجداری کے جو احکامات کی خلاف ورزی کی گئی ہے تو پھر تمام کارروائی 537 CRPC کہتا ہے کہ وہ کیا ہوگی؟ ویشیٹ ہو جائے گی، باطل قرار پائے گی، اور اگر ملزم کو سزا ہوئی ہے تو پھر سزا جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی۔ یہ بات بڑے اچھے انداز سے ڈسکس کی گئی تھی 2003 YLR پیج 2330 کے اندر۔ اب اس سارے معاملے کا بنیادی مقصد تو یہ ہے کہ شہادت ملزم کے سامنے ہو، تاکہ ملزم جان سکے کہ گواہ اس کے خلاف کیا کہہ رہا ہے، مناسب انداز میں وہ بیچارہ اپنا دفاع میں جرح کر سکے۔ اسے قانونی حق حاصل ہے کہ وہ بذریعہ وکیل اپنی نمائندگی حاصل کرے، البتہ وہ خود بھی جرح کر سکتا ہے، لیکن اس کی جرح جو ہے وکیل کی جرح کے برابر نہیں ہو سکتی۔ ملزم بیچارے کو کیا پتا کہ جرح کیا ہوتی ہے۔ اب جرح کے اوپر ہم نے فوجداری جرح کے اوپر مختلف اوقات میں مختلف ٹاپکس ڈسکس بھی کیے ہوئے ہیں۔ آپ یوٹیوب پہ میرے پیج سے یا ملک لا ایسوسیٹس گجرانوالہ کا جو پیج ہے وہاں پہ کراس ایگزامینیشن ایز اے سرچ انجن ان دا ٹو فائنڈ دا ٹروتھ، یہ آپ ٹاپک سرچ کر سکتے ہیں، تو اس پہ ہم مزید بات بھی انشاءاللہ کریں گے۔ اور یہ بات بڑے اچھے انداز سے ڈسکس ہوئی تھی 1997 MLD پیج ہے 1632 کے اندر۔ یاد رکھیے گا کہ اگر
شہادت ملزم کی غیر موجودگی میں کی گئی ہے اور یا اس کے حق جرا کو کوئی نقصان پہنچایا گیا ہے ملزم کو، تو پھر اس معاملے کے اوپر اعلیٰ عدالتیں نظر ثانی کرتے ہوئے تمام کی تمام جو پروسیڈنگز ہیں ان کو ویشیٹ قرار دے سکتی ہیں، اور اس بنیاد کے اوپر اگر ملزم کے خلاف کسی قسم کی کوئی سزا متعین کی گئی ہے تو وہ سزا باطل ٹھہرائی جائے گی۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 1994 SCMR پیج 2232 پیج ہے، اس میں یہ کہا گیا، اور جو ہائر کورٹس ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ شہادت کو عدالتی زبان میں وہ جو ٹرائل کورٹس ہیں کریمنل ٹرائل کورٹس ان کو پابند کریں کہ ہمیشہ جو شہادت ہے اس کو عدالتی زبان میں قلم بند کیا جانا چاہیے، جو سب آرڈینیٹ ٹرائل کورٹس مجسٹریٹس کی اور کورٹ آف سیشنز ہیں، اور شہادت مسلسل بھی ہو سکتی ہے، اور عدالت کی اپنی مرضی ہے کہ اسے وہ کوشچن آنسر کی صورت میں لکھ سکے۔ اگر مجسٹریٹ انڈر سیکشن 56 مجموعہ ضابطۂ فوجداری کے احکامات پر عمل نہیں کرتا اور ان کے احکامات کی دھچیاں اڑاتے ہوئے جناب وہ شہادت قلم بند کر لیتا ہے، تو پھر اس بنیاد کے اوپر جو بھی کارروائی اس نے کی ہے اس مجسٹریٹ کی، چونکہ اس نے سیکشن 56 مجموعہ ضابطہ فوجداری کی خلاف ورزی کی ہے، تو وہ ساری کی ساری کارروائی جو ہے وہ باطل قرار دی جا سکتی ہے۔ یہ بات سیٹلڈ پرنسپل ہے، اور یاد رکھیے گا کہ جو پولیس آفیسرز جو ہیں یا پولیس کے جو ملازمین ہیں وہ قابل بھروسہ اور جو مناسب گواہان ہیں، جس طرح سے ایک عام آدمی گواہ ہوتا ہے اسی طرح ان کی گواہی جو ہے وہ بھی ریلائبل ہے، ایڈمیسیبل ہے باقاعدہ کریمنل پروسیڈنگز میں۔ یہ بات بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ ہوتی ہے 2006 PCRLJ پیج 182 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا۔ اب ایک کریمنل پروسیڈنگز کے اندر چونکہ جو سرکاری گواہان ہیں پولیس ملازمین ہیں ان کی گواہی بالکل اس طرح ہی ہوگی جس طرح پرائیویٹ گواہان کی گواہی ہوتی ہے، اور بات ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی بے ضابطگی یا لاپرواہی ایسی ہے کہ جو کہ قانون کے مطابق درست نہیں ہے، یا اس کو شہادت میں عدالت نے کریمنل ٹرائل کورٹ نے کوئی ایسی غلطی کر دی ہے جس کو درست نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ شہادت کی غلطی جو ہے وہ ڈائریکٹلی ملزم کے حق کے اوپر ڈاکہ ہے، انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ ہوتی ہے، دین اگر ایسی غلطی ایک کریمنل ٹرائل جو کورٹ ہے وہ کرتی ہے تو تمام کارروائی جو ہے وہ کالعدم قرار دی جا سکتی ہے۔ یہ بات دیکھی جائے گی، پرکھی جائے گی ہائی اپ کورٹس میں کیا ہر کون سی ایسی غلطی ہے، کیا وہ ریپیئریبل ہے یا نہیں ہے۔ اگر ریپیئریبل نہیں ہے دین وہ جو کارروائی ہے وہ باطل قرار پائے گی۔ اور اگر یہ بات آ جائے کہ جناب شہادت انگریزی میں لکھی گئی ہے یا شہادت مجسٹریٹ نے یا سیشن جج صاحب نے خود ایڈیشنل سیشن جج صاحب نے خود نہیں لکھی، تو یہ بات کارروائی کو باطل قرار دینے کے لیے کافی نہیں ہے۔ ایک سالڈ گراؤنڈ ہو، مثلا ملزم موجود ہی نہیں ہے، اس کے خلاف شہادت ریکارڈ کی جا رہی ہے، یہ ایک ایسی گراؤنڈ ہے جو کہ ایک سالڈ گراؤنڈ ہے۔ ادروائز یہ چھوٹی موٹی گراؤنڈز کو نظر انداز کر کے درست بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 1996 PCRLJ پیج ہے 1442 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اب بات کر لیتے ہیں سیکشن 357 مجموعہ ضابطۂ فوجداری۔ یہ جو سیکشن 357 مجموعہ ضابطۂ فوجداری 1898 ہے، یہ کہتی ہے کہ ایک پروونشل گورنمنٹ کو حق حاصل ہے کہ وہ کسی خاص علاقے یا ضلع کی حد تک اس قسم کی شہادت کو قلم بند کرنے کے حوالے سے کوئی ڈائریکشن جاری کر سکتی ہے، اور گواہان سے اس کی زبان میں شہادت لی جائے گی۔ شہادت پر متعلقہ عدالت کے سربراہ کے سگنیچر ہوں گے، اور عدالت کو صوبائی حکومت یہ بھی ہدایت جاری کر سکتی ہے کہ شہادت انگریزی زبان میں لی جائے یا عدالتی زبان میں لی جائے، خواہ ایسی زبان مادری زبان نہ بھی ہو، یعنی جو بھی لوکل لینگویج ہے۔ اور سیکشن
359 مجموعہ ضابطۂ فوجداری 1898 کے تحت ایسی شہادت گواہ کی زبان میں جس طرح کے وہ الفاظ بولے، مثلا وہ کہے منو، تجھے، تو وہ لکھے. بصورت دیگر وہ سوال جواباً بھی سوال پوچھ کے اس کا جواب سوال جواب کی صورت میں بھی شہادت لکھی جا سکتی ہے، تاہم اسے وہ الفاظ لکھنے ہوتے ہیں کہ جو گواہ اپنے منہ سے نکالتا ہے. دفعہ 364 مجموعہ ضابطۂ فوجداری کے تحت عدالت ملزم کا بیان ریکارڈ کر سکتی ہے. جہاں تک ڈیفنس کی ایویڈنس کا تعلق ہے تو ڈیفنس ایویڈنس ریکارڈ کروانے کے سلسلے میں ملزم جو ہے انڈر سیکشن 342 مجموعہ ضابطۂ فوجداری 1898 جو ہے، جس کا مقصد ملزم کو اس کے خلاف الزام اور شہادت کا توڑ اپنا ڈیفنس جو ہے وہ کریٹ کرنے کا موقع دینا ہے، دفاع کو بہتر انداز میں سامنے لانے کا ملزم کا جو حق ہے اس کو وہ فراہم کرنا ہے، تاکہ ملزم جو ہے 342 کے اسٹیٹمنٹ میں اپنا جو دفاع ہے وہ قائم کر سکے. یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 2006 پی سی آر ایل جے پیج 182 کے اندر. ملزم اپنے ڈیفنس میں شہادت پیش کرنے کی کوئی خواہش کا اظہار کرتا ہے تو ایسی شہادت بھی بالکل اسی طریقے سے لکھی جائے گی، اور دفاع میں شہادت کوئی زبانی شہادت بھی ہو سکتی ہے، کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس بھی ہو سکتا ہے، اور اگر ڈیفنس میں کوئی ایویڈنس آتی ہے تو پروسیکیوشن کو جو ڈیفنس ایویڈنس ہے اس کے اوپر جرح کرنے کا حق بالکل اس طرح ہے جس طرح ملزم کو حق ہے کہ وہ پروسیکیوشن کے جو وٹنسز ہیں ان کے اوپر وہ جرح کرے گا. یاد رکھیے گا کہ سیکشن 540 مجموعہ ضابطۂ فوجداری 1898 کے تحت عدالت کسی بھی گواہ کو بغرض شہادت عدالت میں طلب کر سکتی ہے، اور ایسے گواہان پر جو عدالت بلاتی ہے جن کو، ان ایسے گواہان پر پروسیکیوشن پلس ڈیفنس یعنی ملزم جو ہے ان کو دونوں پارٹیز کو جرح کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ جو بھی ملزم اپنی صفائی میں ڈیفنس ایویڈنس پیش کرتا ہے وٹنس زبانی یا ڈاکومنٹری ایویڈنس کی صورت میں، اس کو شہادت صفائی جو ہے اس کو یا مکمل طور پر مان لیا جائے گا یا مکمل طور پر رد کر دیا جائے گا. درمیان میں بین کام نہیں ہوگا کہ اس حد تک مان لیتے ہیں اس حد تک نہیں مانتا. جو بھی شہادت آنی ہے اس شہادت کو یا مکمل طور پر مانا جائے گا یا مکمل طور پر رد کیا جائے گا. یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے دوستو 2006 وائی ایل آر پیج 209 کے اندر. اب بات آ جاتی ہے کریمنل پروسیڈنگز کی شہادتوں کے بعد جرح کے اوپر جو کراس ایگزامینیشن کرنی ہے. کریمنل ٹرائل پہ باتیں ہماری چلتی رہیں گی اور اس پہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ایک سیگمنٹ میں اس پہ ہم گپ شپ لگا لیں گے. بہت شکریہ دوستو، تھینک یو، اللہ حافظ.